अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। बारात आ चुकी थी। अब लाइबा की एंट्री होनी थी। चलो जल्दी करो, हानिया मज़े से बोली थी। कुछ देर में लाइबा, शमीम बेगम, एहतिशाम, फिज़ा, हानिया और नूर के साथ चलती हुई आ रही थी। स्टेज के पास पहुंचकर नूर ने उसे रोका था। चलें ज़रार भाई, हमारी दोस्त का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाएं। हानिया के कहने पर ज़रार ने उसका हाथ थामने के लिए हाथ फैलाया था। ये दोस्तें नहीं, मेरे गुनाहों की सज़ा हैं, लाइबा दिल में सोचती ज़रार का हाथ थाम गई थी। अलबत्ता देखा अभी भी उसकी तरफ न था। कुछ देर में खाने के बाद हैदर और वजदान भी उनकी तरफ आ गए थे। दोनों की नज़र सामने खड़ी हानिया और नूर पर पड़ी थी, जो ज़ैनब से तस्वीरें बनवा रही थी। वजदान नूर की तरफ बढ़ा था, जबकि हैदर दिल पर हाथ रखे हानिया को देखने में मसरूफ़ हो गया था। ये लड़की जान ले लेगी मेरी, वो दिल पर हाथ रखे मोहब्बत से बोला था। वजदान जो नूर के पास आने लगा था। नूर आ जाओ तुम लोग, लाइबा ने कहा था कि हानिया और तुम दूध का गिलास पकड़ाओगे। आ जाओ जल्दी, रस्म शुरू करते हैं। फिजा उनसे कहते आगे बढ़ गई थी, जबकि हानिया, ज़ैनब और नूर भी उसके साथ पीछे गए थे। दूध की ट्रे हानिया और नूर के हाथ में थी और लाइबा की कुछ कज़न्स और ज़ैनब उनके पीछे थीं। चलें भाई दे 1 लाख अभी के अभी, हानिया और नूर दोनों साथ बोली थीं। क्या 1 लाख? किस खुशी में? ज़रार भी इसी अंदाज में बोला था। इसी खुशी में कि मेरी प्यारी दोस्त आप जो ले जा रही हैं, नूर मज़े से बोली थी, जबकि इस सब में हानिया ने बहुत ही महारत से ज़रार का जूता खींचा था। ज़रार जो नूर की बात सुनने में लगा था, अपना जूता उतर जाने पर मुंह खोले हानिया को देखने लगा। चलें जल्दी, फौरन से पहले, अगर जूता चाहिए तो 50,000 दें और 50,000 दूध पिलाएंगे, हानिया इत्मीनान से बोली थी। हम ले लेंगे जूता तो, ज़रार का एक कज़न आगे बढ़ा था, जबकि हानिया उसे करीब आता देख अपने हील वाला पाँव बीच में रख गई थी, जिससे वो लड़खड़ा कर गिरा था। हानिया कंधे उचका गई थी, जबकि सामने खड़ा हैदर उसकी चालाकी देख हंसी जब्त कर गया था। हाँ, मेरी शेरनी, वो इसे देखता हुआ बोला था। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो उसे मेरी कह चुका है। जल्दी दें, नूर चिल्लाकर बोली थी, और पीछे खड़ा वजदान उसकी हरकतों पर मुस्कुराए बिना न रह सका था। चुप रहना तू मैडम ने सीखा ही नहीं है, वो उसके देखते मुस्कुराकर बोला था। जल्दी दे दें, हानिया भी इसी अंदाज में बोली तो फिजा और ज़ैनब भी शॉटिंग करने लगी थी। अच्छा, ये ले, ज़रार एक चेक निकालते हुए बोला था। नूर और हानिया ने एक दूसरे को सताइशी नज़रों से देखा था, जबकि लाइबा घूंघट में मुस्कुरा रही थी। एहतिशाम बेटा जल्दी से कुरान पाक ले आओ, रुखसती में देर हो रही है। शमीम बेगम के कहने से एहतिशाम कुरान पाक लेने के लिए बढ़ गया था, और हम मुसलमान इस मुबारक और पकीज़ा किताब के साए में ही तो अपनी बेटियां बेचते हैं, ताकि इसकी बरकत से आगे की ज़िंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन ये बात अक्सर तलाक़ें देने वाली ज़ुबानें भूल जाती हैं कि किस दिल से माँ बाप अपनी शहज़ादियाँ उन्हें सौंपते हैं। वो लोग जो रुखसती करके निकल रहे थे, सामने से आते मोमी ने उन्हें रोका था, जो हैदर का बेस्ट फ्रेंड और ज़रार का अच्छा दोस्त था। अंकल अभी आप लोग रुक जाएं, असल में आगे कुछ मसला हो गया है। पुलिस वालों ने कुछ देर के लिए रोड ब्लॉक किया है। मोमी उन्हें तफसील से बताने लगा। अच्छा चलो बेटा, लाइबा आप ऐसा करो, कुछ देर ब्राइडल रूम में वेट कर लो, सायरा बेगम प्यार से कहने लगी। लाइबा महज सर हिला गई। नूर बात सुनो ज़रा। नूर जो लाइबा के साथ जाने लगी थी, वजदान की आवाज़ से रुकी थी। जाओ तुम, वो बुला रहा है, मैं ले जाऊंगी लाइबा को, हानिया नूर को घूरते हुए बोली, जो वजदान को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हानिया के घूरने से फौरन से वजदान के पास गई थी। बोलो, वो उसके पास आते ही पूछने लगी। मैं ये सोच रहा था कि ये शादी आपकी दोस्त की है, मेरी नहीं। जब भी आती हो यहाँ मुझे भूल ही जाती हैं आप। वजदान तब के बोला था। तो मेरी दोस्त की शादी है, मैंने बिजी ही होना है, नूर आराम से बोली थी। खैर आओ आइसक्रीम खाने चलें, वजदान उसका मुकम्मल जायज़ा लेते हुए बोला था। अभी सुना नहीं कि रोड ब्लॉक है, नूर उसे याद दिलाते हुए बोली थी। मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, डोंट वरी, कुछ देर में आ जाएंगे, रुखसती से पहले पहले। वजदान उसे सारा प्लान बताने लगा। और आइसक्रीम हो और नूर मना कर दे, नामुमकिन सी बात थी। वो फौरन हामी भर गई थी। हानिया लाइबा को ब्राइडल रूम में ले आई थी। इस वक्त सिर्फ वही दोनों थे। हानिया जो मोबाइल में लगी हुई थी, उसकी आवाज़ से उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। थैंक यू सो मच लाइबा, उदासी से बोली थी।
کس بات کا؟ ہانیہ الٹا سوال کر گئی تھی۔ ہر بات کے لیے، ہر چیز کے لیے جو تم نے آج تک میرے لیے اور نور کے لیے کی ہیں، ہر ٹائم پر کام آئی ہو، کبھی انکار نہیں کیا۔ جب میں بے ہوش ہوئی تھی اور تو مجھے ہاسپٹل لے گئی تھی اور تو نے میرے سے کہا تھا کہ مجھے کوئی بھی ٹینشن ہے تو میں بتاؤں تمہیں، تم کچھ بھی کر جاؤ گی، سب ہوگا پر یہ شادی نہیں ہوگی۔ اس دن مجھے لگا تھا اللہ نے مجھے ایسی شیرنی جیسی بہن دی ہے جو میرے لیے واقعی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ۔ لائبہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی، جبکہ ہانیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ تیرے لیے کچھ بھی، وہ مسکرا کر بولی تو لائبہ بھی مسکرا دی۔ بس اب نور کی کلاس لینی ہے مجھے، ہانیہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ لائبہ نہ سمجھے سے بولی۔ یار کچھ ہے جو چھپا رہی ہے وہ، تمہیں حالی حالی سی نہیں لگتی؟ ایسے جیسے اپنے اندر کچھ چھپا کر ہمارے سامنے ہنسنے کی ایکٹنگ کر رہی ہو، ہانیہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یار کچھ تو ہے، واقعی وہ نور نہیں لگتی، اتنا زیادہ بول بھی نہیں رہی ہے آج کل، ورنہ کتنا بولتی تھی۔ لائبہ بھی اسی انداز میں بولی تھی، جبکہ ہانیہ اب نور کے لیے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں 2 آئس کریم کھاؤں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں، نور ضدی انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پہ وجدان مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ اوکے، وہ اتنا کہہ کر ویٹر کو آئس کریم لانے کا کہہ چکا تھا۔ کچھ دیر میں آئس کریم کے 2 کپ ان کے سامنے تھے۔ نور کچھ بولے بغیر دونوں کپ اٹھا گئی تھی۔ وجدان اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر گیا تھا۔ جب کافی دیر تک کوئی اور کپ نہیں آیا تو نور نے 1 کپ اس کی طرف کیا تھا۔ تھوڑی سی لے سکتے ہو تم بھی، نور منہ بنا کر بولی تھی، جبکہ وجدان کھل کے مسکرایا تھا اور لمحہ ضائع کیے بغیر 1 کپ اٹھا گیا تھا۔ نور منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جبھی اس کا فون بجا تھا۔ ہانیہ کا نام دیکھ کر وہ فوراً اٹھا گئی تھی۔ ہاں ہانی بول، کہاں ہے تو؟ جلدی آ جا، لائبہ انتظار کر رہی ہے۔ ہانیہ آرام سے کہنے لگی، یار بس آ رہے ہیں 5 منٹ تک، نور کہتی فون رکھ گئی تھی۔ ہانیہ جو نور کو دیکھنے آئی تھی، جب وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تو وہ ہال کے مین گیٹ کے پاس گئی تھی اور اسے کال ملائی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ پلٹی تو سامنے 3 لڑکے کھڑے اسے ہی گھور رہے تھے۔ ہانیہ انہیں اگنور کرتی آگے بڑھنے لگی، جب ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہیں آپ جیسی حسین لڑکیوں کی جگہ تو ہمارے پاس ہے، وہ لو فرانہ انداز میں بولتا ہانیہ کو زہر لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور قریب ہوتا، ہانیہ اس کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی اور اپنا ہاتھ فوراً اس کے گرفت سے نکالا تھا۔ اور تم جیسے کمینوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو جو لال ہو چکا تھا۔ اس کی اس حرکت سے سامنے والا طیش میں آیا تھا۔ تجھے تو ابھی بتاتا ہوں میں، وہ سرخ چہرہ لیے آگے بڑھا تھا جب ہانیہ نے اس پل کو کوسا تھا جب اس نے نور کے کہنے پر ساڑی پہن لی تھی۔ وہ پیچھے ہی کی طرف بھاگی تھی جب وہ سامنے سے آتے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ اسے ایک ہاتھ سے تھام گیا تھا۔ اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر حیدر کے ڈھیلے اعصاب تنے تھے اور اس کی نظر سامنے کھڑے ان لڑکوں پر پڑی تھی جو اس کو آتا دیکھ بھاگ گئے تھے۔ حیدر کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا اور پھر نظر اس کے بازوؤں میں گری ہانیہ پر گئی تھی جو ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اندر جاؤ، حیدر سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر ہانیہ نے آنکھیں کھولی تھیں اور شکر کا سانس لیا تھا۔ اندر جاؤ، وہ اسے سیدھا کرتا اب بھی غصے سے بولا تھا۔ ہانیہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر فوراً اندر بھاگی تھی، جبکہ وہ اب ایک نمبر ملا چکا تھا۔ جی منجو دادا، کہاں ہیں آپ؟ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں آ جائیں۔ کچھ دیر میں نور بھی وہاں آ گئی تھی۔ کہاں تھی تو؟ لائبہ اسے دیکھتے ہی غصے سے بولی تھی۔ میں وجدان کے ساتھ گئی تھی آئس کریم کھانے، نور معصومیت سے بولی تھی، جبکہ ہانیہ اور لائبہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ بڑی سیر سپاٹے ہو رہی ہیں، دونوں شرارت سے بولیں تو نور خود بہت شرما گئی، جس پر ان دونوں کا کہکا گونجا تھا۔ چلو بیٹا لائبہ اب آ جاؤ، سائرہ بیگم اندر آ کر کہنے لگیں، جبکہ لائبہ کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ آ جاؤ میری جان، شمیم بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ ان کی نم آنکھیں دیکھتے ہی لائبہ کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ ان کی زندگی ایک دوسرے پر ہی شروع اور ایک دوسرے پر ہی ختم تھی۔ احتشام تو بہت کم ہی گھر ہوتا تھا اور اب شمیم بیگم بالکل اکیلی ہو گئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر نور بھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی لائبہ سے ہانیہ سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ اس کا سارا ٹائم ہی لائبہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتا تھا اور اب وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اس کی طرح،
اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ سب سے مل کر اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ رخصتی ہو گئی تھی۔ ہانی، تو نے جانا نہیں ہے کیا؟ نور پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی حیدر بھائی آ جائیں پھر جائیں گے، زینب بتانے لگی۔ اچھا چل، جب تک میں اور وجدان بھی یہی ہیں، نور بولی تو ہانیہ مسکرا گئی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حیدر کہاں چلا گیا ہے۔ حیدر اس ویڈنگ ہال سے کچھ دوری پر ایک ویران علاقے میں تھا۔ اس کے سامنے وہ تینوں لڑکے زخمی حالت میں پڑے تھے۔ خیر تو ہے میرے شیر، کیا کر دیا انہوں نے جو آج میرے شیر نے انہیں جان سے مار دینے کا حکم دے دیا ہے، منجو دادا محبت سے بولا تھا۔ وہ یہاں کا ایک گنڈا تھا جس سے حیدر کی بہت دوستی تھی۔ اس نے بہت دفعہ حیدر کو اس کام کی آفر کی تھی، لیکن اس نے ہر بار انکار کیا تھا۔ لیکن آج وہ اس سے ان لڑکوں کو مار دینے کا بول چکا تھا، جس پر وہ بہت حیرت میں تھا۔ کچھ نہیں دادا، انہوں نے ایک لڑکی کو تنگ کیا ہے۔ حیدر سختی سے بولا۔ بس لڑکی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ تو میری شیرنی ہے، حیدر مسکرا کر بولا تھا۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ منجو دادا مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، محبت نہیں کرتا، بلکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں ادھورا ہوں، حیدر کرب سے بولا تھا۔ کیوں قابل نہیں ہو؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ وہ بہت پاکیزہ ہے، معصوم ہے، حیدر چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا تھا، جیسے وہ سامنے ہو۔ شیرنی کبھی معصوم نہیں ہوتی، دادا شرارت سے بولا تھا۔ لیکن وہ سب سے الگ ہے، حیدر پھر سے بولا تھا۔ خیر، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مانو یا نہ مانو، لیکن وہ لڑکی تمہارے دل کی ملکہ بن چکی ہے۔ تمہیں پتا، جب تم نے اسے بولا کہ میری شیرنی ہے، تو جو مسکراہٹ میں نے تمہارے چہرے پر دیکھی تھی وہ آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ ان کی بات پر حیدر نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ بس، حیدر اب اور مت بول، تو جیسا سوچو گے ویسا ہوگا۔ اور میری ایک بات یاد رکھو، اگر وہ پاکیزہ ہے نا تو تم اس کے لیے ہی بنے ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں اسے ڈالا ہے تو یہ اس کی رضا ہے۔ بے شک نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں۔ میرے شیر، جتنی جلدی ہو سکے اپنے دل کی بات اسے بتا دو، دادا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا تھا، جبکہ حیدر مسکرا کر اٹھ گیا تھا۔ شاید اس کے اندر کی جنگ دادا کی باتوں نے ختم کر دی تھی۔ دادا، ان تینوں کو ہاسپٹل بھیج دیجیے گا۔ یار نور، تو جا، ابھی آنٹی وغیرہ یہی ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ ہانیہ کے کہنے پر نور سر ہلا گئی، کیونکہ وجدان کو صبح جلدی اٹھنا تھا، تو وہ لوگ چلے گئے۔ گھر پہنچ کر نور سیدھا اپنے روم میں گئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو ایک نظر دیکھ کر چینج کرنے کے لیے بڑھی تھی۔ جب وجدان نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، نور بری طرح سٹپٹائی تھی۔ چھوڑو، وہ جو بولنے لگی تھی، وجدان اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اب تب تک نہیں آؤں گا جب تک تم معافی نہیں مانگو گی، لیکن تم ہی جب سے میرے سر پر امتحان بن کر کھڑی ہو۔ لائبہ روم میں دلہن بنی نماز پڑھنے میں مصروف تھی اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی، لیکن آج کچھ مانگنے کو نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا، اور نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر گئی تھی جو اپنے رب سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سے لائبہ کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب لائبہ اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگی، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہوئی تھیں یا زبردستی، لیکن میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے ساتھ نبھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن میں آپ کے حقوق ضرور پورے کروں گا۔ یہ شادی میری ماما کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں نے کی ہے، کیونکہ وہ آپ کو میرے لیے پسند کر چکی تھیں۔ وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر بولا تھا، جبکہ لائبہ کی تیز چلتی دھڑکن تو اس کی آواز سے رک گئی تھی۔ کیا یہ وہی تھا؟ اگر ہاں تو وہ پہلے کیوں محسوس نہیں کر سکی تھی؟ شاید جب وہ اس کی آواز پر دھیان ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن اب تو اس خاموشی میں صرف اس کی آواز کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ اس میں تو اب پلٹ کر اس کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ زرار کی آواز سے وہ ہوش میں آتی پلٹی تھی اور نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی تھی۔ یہ آنکھیں، یہ بال، یہ قد، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں، یہ وہی تھا، اس کی محبت جو اس کے دل میں 10 سال سے تھا۔ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا پتا کوئی معجزہ ہو جائے، تمہیں وہ مل جائے۔ تم اللہ سے مانگ کر تو دیکھو،
ہانیہ کے الفاظ گونجے تھے۔ آپ سن بھی رہی ہیں؟ زرار کے مسلسل بولنے سے وہ ہوش میں آ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لاکھ ضبط کے بعد بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ روئیں مت پلیز، زرار پریشان سا بولا تھا۔ وہ اس سے کیا بتاتی کہ یہ آنسو تو خوشی کے ہیں، جبکہ زرار آج اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بلا شک وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن زرار کو یہ چہرہ دیکھا دیکھا لگا تھا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں حیدر بھائی، زینب اکتا کر بولی تھی۔ ہانیہ بھی اکتا گئی تھی، لیکن اب وہ اکیلے جانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ رکو میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ باہر آ کر اسے دیکھنے لگی تھی، جہاں وہ نہیں تھا۔ ابھی وہ پلٹی جب کسی نے اسے پکڑ کر گاڑی سے لگایا تھا۔ وہ اس پر جھکا سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ ہانیہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ جب میں کہہ کر گیا تھا کہ اندر رہو، دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی ہاں؟ اگر پھر سے کچھ ہو جاتا تو؟ حیدر اس پر جھکا دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ ہو جاتا آپ سے مطلب؟ آپ کو تو فرق نہیں پڑتا نا؟ ہانیہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ تم میری۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا، جبکہ ہانیہ کے دل نے آج دوسری بار ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کیونکہ تم میری کزن ہو اور مجھے بہت عزیز ہو، وہ اس پر جھکا اب آرام سے بولا تھا۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ کہتی کسی کے آنے کی آواز سے وہ بری طرح سٹ پٹائی تھی، کیونکہ کوئی بھی انہیں اس طرح دیکھ کر کچھ بھی سوچ سکتا تھا۔ ہٹے، وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں ہٹوں تو؟ وہ ضدی انداز میں بولا۔ پلیز، ہانیہ اب معصومیت سے بولی تو وہ اسے راستہ دے گیا، جبکہ زینب آئی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے، اب چلیں گھر۔ وہ آتے ہی بولی تو وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ البتہ اس بار ہانیہ جان کر پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کی ناراضگی حیدر نے نوٹ کر لی تھی۔ ہانیہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تھی، جبھی حیدر کا غصے سے سرخ ہوا چہرہ یاد آیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اس طرح بھی بات کر سکتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، جبھی اس کا فون بجا تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے اگنور کیا تھا، لیکن جب دوسری بار کال آئی تھی تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے اٹھا لیا تھا۔ کون؟ وہ سیدھا پوچھ بیٹھی تھی، جبکہ اس کی آواز سے دوسری طرف والے نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ ناراض ہوں مجھ سے؟ فوری سے سوال آیا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہانیہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ نمبر کہاں سے ملا؟ وہ لہجے میں سختی لیے بولی تھی۔ وہ چھوڑو، اس میں مشکل کیا تھی؟ کزن ہوں میری، ویسے زینب میرے بہت سے کاموں میں میری مدد کر دیتی ہے۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ ہانیہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ نمبر زینب نے دیا ہے۔ خیر، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ اب ذرا سختی کم کر کے بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس میں نے سوری کرنی تھی۔ میں ڈر گیا تھا، بس اس لیے تم پر غصہ کر گیا۔ حیدر محبت سے بولا تھا۔ بٹ میرے سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی، بابا نے بھی نہیں۔ آپ بھی آئندہ نہ کیجیے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ اتنے میں ہانیہ جو پہلے ہی تھکی ہوئی تھی، فون کان سے لگائے آنکھوں میں آنسو لیے سو گئی تھی۔ ہانیہ، حیدر نے پکارا تھا، لیکن جواب نہیں آیا تو وہ سمجھ گیا۔ سو گئی ہو؟ چلو سو جاؤ مائی لو۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا، تمہیں کوئی اور ٹچ کرے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ خود سے بولتا فون کان سے لگائے لیٹ گیا، جبکہ ہانیہ ان سب باتوں سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ زرار کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے صوفے پر لیٹی لائبہ پر گئی تھی۔ وہ کافی دیر اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، جبھی لائبہ کی آنکھ کھلی تھی، اس کی نظر خود پر پا کر وہ کنفیوز سی اٹھ بیٹھی تھی۔ جبھی زرار اس کے پاس آیا تھا، لائبہ کی دھڑکن رکی تھی، لیکن وہ صوفے کے پاس آتا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تمہارا چہرہ دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ بات کا آغاز اس نے کیا تھا۔ وہ آپ سے سیدھا تم پر آیا تھا، جبکہ لائبہ خاموش تھی۔ تم لائبہ خان ہو نا، آرمی پبلک اسکول والی؟ وہ اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی نظریں لائبہ کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ جی میں وہی لائبہ ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر زرار مسکرایا تھا۔ یہ تو اچھا ہو گیا ہے، تمہیں یاد ہے ہم کتنا لڑتے تھے، لیکن دوستی بھی بہت تھی ہماری، وہ خوشی سے بولا تھا، جبکہ لائبہ سوچ رہی تھی کیا واقعی اسے اتنی پرانی باتیں یاد تھیں۔ اس کی باتوں پر لائبہ کھل کر مسکرائی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ایک کرنٹ سا لائبہ کو لگا تھا۔ بات سنو میری، وہ اس کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔
تمہیں صوفے پر سونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے بیڈ پر سو سکتی ہو، اور اگر میرے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے تو میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم میاں بیوی نہیں تو ایک دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے نکاح میں آنے والی لڑکی کے حقوق ضرور پورے کروں گا، اور اب تم میرے نکاح میں ہو تو میں تمہیں فضول مردوں کی طرح بے عزت نہیں کروں گا، کیونکہ شادی میری ماما کی مرضی سے ہوئی ہے، تو اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ لائبہ کے دل کو لگ رہا تھا۔ وہ اسے آرام سے سمجھاتا اٹھ گیا تھا، جبکہ لائبہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ نے اسے اس کی محبت دے دی، اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو نفرت بھی نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ نور، میرے کپڑے نکال دو، وجدان باہر آتا ہوا بولا تھا، جہاں وہ ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ جاؤ بیٹا، جلدی شوہر کے کپڑے نکال لو، یہ کھانا بعد میں کھانا، پہلے جو تمہارا شوہر کہا کرے وہ کیا کرو۔ شہزاد صاحب کے کہنے پر وہ منہ بنا کر اٹھنے لگی، جبھی وجدان نے اسے روکا تھا۔ نہیں، تم پہلے ناشتہ کر لو، وجدان کہنے لگا۔ شاباش شہزاد صاحب خوشی سے بولے تھے، جبکہ اس نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ البتہ نیلم بیگم مسکرا رہی تھیں۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے وہ شوہر کی آواز سنتے ہی اس کی طرف جائے، لیکن اگر کبھی بیوی کسی کام میں مصروف ہو تو شوہر کو کچھ دیر کے لیے رک جانا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو گے۔ وہ نرم لہجے میں سمجھا رہے تھے، اور وہاں بیٹھا ہر شخص ان کی بات دھیان سے سن رہا تھا۔ نور، تم نے گھر کب جانا ہے؟ نیلم بیگم پوچھنے لگی۔ ہائے اللہ ماما، ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں اور ہم بوجھ بن گئے آپ پر، وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی تھی۔ نیلم بیگم نے اپنا سر پیٹا تھا۔ کبھی سیدھی بات نہ کرنا تم، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا سوری، ویسے ہم کل جا رہے ہیں، آج ولیمہ اٹینڈ کر کے۔ نور کے بتانے پر وجدان شکر کر گیا تھا۔ یہ لو۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کپڑے اس کے سامنے لیے کھڑی تھی۔ کیا ارادہ ہے پھر آج کیسے تیار ہوگی؟ سوچ سمجھ کر ہونا، سزا کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر شرارت سے بولا تھا۔ نور منہ بنا کر چلی گئی تھی۔ میں تمہیں آج چھوڑوں گی نہیں، عمر کے بچے۔ وہ اس کے پیچھے بیٹ لے کر بھاگ رہی تھی۔ پہلے پکڑ تو لو۔ عمر ہاتھ میں چاکلیٹس کا ڈبہ لیے بھاگ رہا تھا۔ رک جاؤ ورنہ قسم سے میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گے تم، ہانیہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو اس کی چاکلیٹس لے کر بھاگ رہا تھا۔ ان دونوں کی ہی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ حیدر اپنے روم کی کھڑکی سے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ ہاں بولو، جو میں نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ فون اٹھاتے ہی پوچھنے لگا تھا۔ ہاں یار، تو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ تو اس کی ان سب میں کوئی غلطی نہیں ہے جو میں اسے سزا دوں۔ فون پر زرار کی آواز گونجی تھی۔ بہت اچھے، حیدر مسکرا کر بولا تھا۔ ویسے تجھے اس کی اتنی کیوں لگی ہوئی ہے جو تو نے کل 2 گھنٹے مجھے سمجھانے میں لگا دیے؟ زرار کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بس سمجھ لے میرے کسی خاص کے لیے بہت خاص ہے وہ۔ حیدر سامنے عمر سے لڑتی ہانیہ کو دیکھ کر محبت سے بولا تھا، جبکہ زرار نہ سمجھی سے فون رکھ گیا۔ لائبہ کو زرار ہی پالر چھوڑ کر گیا تھا۔ آج لائبہ نے اس کے لیے تیار ہونا تھا۔ وہ آج دل سے تیار ہو رہی تھی۔ سلور اور گرے کلر کی کامدار میکسی پہنے، سر پر گرے حجاب کیے برائڈل میک اپ میں، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، وائٹ گولڈ کی خوبصورت جویلری، پاؤں میں سلور ہیل پہنے، وہ بہت خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ آج وہ واقعی خود کو دلہن فیل کر رہی تھی۔ وہ آج اس شخص کی دلہن بنی ہوئی تھی جو اس کی 10 سال کی محبت تھا، جسے اس نے اپنے رب سے دعاؤں میں مانگا تھا، اور آج وہ اس کا محرم بن کر اس کے ساتھ تھا۔ زرار بلیک پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں واچ پہنے، پاؤں میں بلیک ہی جوتا پہنے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میم، آپ کو کوئی زرار خان لینے آئے ہیں، ایک لڑکی آ کر بتانے لگی تو لائبہ کی دھڑکن نے تیزی پکڑی تھی۔ دھڑکتے دل سے وہ باہر آئی تھی۔ زرار جو موبائل میں لگا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی سیدھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زرار نظروں کا رخ دوسری طرف کر گیا تھا، پھر اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھامے وہ گاڑی تک لے آیا تھا۔ نور لائٹ پنک فراک پہنے جس پر نفیس سا گولڈن کام تھا، لائٹ سے میک اپ پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے، سر پر بندیا لگائے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبھی وجدان اندر آیا تھا۔ بلیک شیروانی پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بلیک ہی جوتے پہنے، وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چلیں ڈارلنگ، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے قریب ہوا تھا۔ چلو،
وہ سنجیدہ سی کہتی آگے بڑھنے لگی جب وہ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ہانیہ پیچ کلر کی کامدار میکسی پہنی جس کے نیچے ریڈ کلر کی نیٹ لگی ہوئی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سے میک اپ پر ڈارک پنک لپسٹک لگائے، کانوں میں چھوٹے ٹاپس پہنے، گلے میں خوبصورت نیکلس پہنے، وہ غضب ڈال رہی تھی۔ آ جاؤ یار، ہانیہ زینب کی آواز سے وہ میکسی اٹھاتی نیچے آئی تھی جہاں حیدر اور زینب کھڑے پکس لے رہے تھے۔ حیدر گہرے پینٹ کوٹ پر اپنے لمبے بال سیٹ کیے، بالوں میں واچ پہنے وہ کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا۔ جب نظر سامنے سے آتی ہانیہ پر پڑی تھی۔ آج تو لوگ قیامت ڈال رہے ہیں، واللہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے زینب سے بولا، جبکہ ہانیہ اس کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ ایک تو بندہ اتنا حسین لگے اوپر سے ناراض بھی ہو جائے تو ہم معصوم لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ ہمیشہ کی طرح دل پر ہاتھ رکھے بولا تھا۔ چلیں جیجا جی، زینب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی جب وہ اس کے کان پکڑ گیا تھا۔ سدھر جاؤ، وہ اس کے کان پکڑ کر بولا تھا۔ لائبہ ابھی برائڈل روم میں تھی جب ہانیہ اندر آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسا لگا تھا سرپرائز؟ ہانیہ اندر آتے ہی جوش سے بولی تھی جبکہ لائبہ اسے دیکھنے لگی۔ بغیرت انسان، تمہیں پتا تھا نا، تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ لائبہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ہم سب کو پتا تھا، لیکن تمہیں پینی ہانیہ نے جب بولا تھا کہ کہیں یہ زرار نہ ہو تو تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا، اور مجھے چھوڑو، تم اپنے اللہ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مسلسل تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، رات بھی، نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس جب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر نہ کر لے۔ وہ اسے پھر سے محبت سے بولی تو لائبہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ یار، کس طرح شکر ادا کروں میں اللہ کا، اتنا سب دے دیا مجھے، وہ روتے ہوئے بولی تو ہانیہ اسے چپ کروانے لگی تھی۔ جبھی نور آئی تھی۔ اوئے ہوئے، بڑی جفیاں پائی جا رہی ہیں، وہ آتے ہی بولی تو وہ تینوں ہنس دیں۔ اس کے بعد لائبہ اور زرار کی ہال میں انٹری ہوئی تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر شمیم بیگم نے شکر سے آسمان کو دیکھا تھا۔ آج وہ سکون میں آ گئی تھیں۔ لائبہ کا ولیمہ بھی اچھے سے ہو گیا تھا۔ اب وہ لوگ شمیم بیگم کے پاس ایک دن رکنے آئے تھے، کیونکہ یہ ان کی رسم تھی کہ دلہن ولیمے کے بعد ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے رکتی ہے۔ آج لائبہ بیڈ پر ہی سوئی تھی اور زرار بھی اس کے ساتھ تھا۔ رات کی 2 بجے ہانیہ کی آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی تھی، لیکن آج اس کے جگ میں پانی نہیں تھا۔ خود کو اچھی خاصی سنانے کے بعد وہ کچن میں گئی تھی۔ پانی بھر کر وہ پلٹی ہی تھی جب اس کے عین پیچھے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اچانک دیکھ کر ہانیہ کی چیخ نکلی تھی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ بھوتوں سے بہت ڈرتی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے کسی بھوت کی طرح ہی نازل ہوا تھا۔ حیدر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سب کے روم بند ہونے کی وجہ سے شاید ہی آواز گئی ہو، جبکہ وہ ابھی تک کسی صدمے میں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حیدر کا جاندار کہکا گونجا تھا، جس کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ جب نظر اس پر پڑی جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو چکا تھا، ہانیہ اس پر ایک اس سے بڑی نظر ڈال کر جانے لگی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ سوری یار، ہو گیا تھا غصہ، اب ناراض تو نہ ہو، حیدر اپنی ہنسی پر قابو پا کر گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتی، بس ہاتھ سے عام کر دیتی ہوں، وہ منہ بنا کر کہتی چلی گئی تھی۔ ہائے حیدر، وہ تو مشوق ہے، ہر بات پر روٹھے گی، مگر تو نہ گھبرا کر ان سے خفا ہو جانا، وہ اسے جاتا دیکھ خود سے بولا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آئی تو بے اختیار ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ مانتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا غصہ، اب ناراض تو مت ہو، اس کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ یہ واحد سید علی حیدر ہی تھا جس کے لیے ہانیہ شاہ کا دل دھڑکا تھا۔ بے اختیار نظر اپنے ہاتھ پر گئی تھی جو وہ ابھی ابھی اس کی گرفت سے نکلوا کر آئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں ان کی ہر بات فیل ہونے لگی ہے؟ کیوں ان کے غصے کا میرے پر اتنا اثر ہوا؟ کیوں میں انہیں ناراض ہو کر دیکھ رہی ہوں؟ کیوں جب وہ سامنے آتے ہیں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو سب ویران سا لگتا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ خود سے ڈیروں سوال پوچھتی، جائے نماز بچھائے تہجد پڑھنے لگی، جو اس کے رب کو تمام نمازوں میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ نور، جلدی آ جاؤ یار، وجدان گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج انہوں نے اپنے گھر جانا تھا، اس لیے وہ صبح صبح ہی جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی وجدان کے گھر کے باہر رکی تھی۔ وہ دونوں اندر آئے تو وجدان کی چچی اور ان کی بیٹی آئے ہوئے تھے۔ وجدان انہیں سلام کرتا کمرے میں چلا گیا تھا۔
جبکہ نور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد میری بیٹی آئی ہے، ارم بیگم اسے محبت سے کہنے لگی۔ جی حالہ بس جیسی ہی شادی ختم ہوئی ہم فوراً آ گئے۔ اچھا بتائیں آپ لوگ کب آئیں؟ نور اپی چچی سے پوچھنے لگی تھی۔ آج ہی آئے ہیں، 1-2 دن یہی ہیں، وہ بتانے لگی۔ اچھا یہ تو اچھی بات ہے، نور مسکرا کر بولی، جبکہ اس کی نظر اب وشما پر گئی تھی جو مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتی اپنے روم میں آ گئی تھی جہاں وجدان مزے سے سو رہا تھا۔ نور اس پر ایک نظر ڈالتی باہر نکل گئی۔ زرار اٹھا تو لائبہ روم میں نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم جانے لگا جب نظر سامنے ہی ہینگر پر لٹکے اپنے سوٹ پر گئی تھی۔ وہ حیران ہوتا اپنا سوٹ اٹھائے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ مما، لائبہ ہمیشہ کی طرح کھینچ کر بولی تھی۔ جی بیٹا جی، شمیم بیگم محبت سے پوچھنے لگیں۔ جوس، وہ پھر کھینچ کر بولی تھی۔ لا رہی ہوں، تم بیٹھو، لیکن بیٹا تم اب دوسرے گھر کی ہو گئی ہو، وہاں کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ لائبہ کو کام کی عادت شروع سے نہیں تھی۔ پہلے تو شمیم بیگم لاڈ میں اس کا سارا کام خود کر لیتی تھی، لیکن اب وہ کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اب لائبہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ انہیں لائبہ کی طرف سے اب کبھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ماما، میں ڈال لوں گی عادت کام کی بھی، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب جوس تو لا دیں، وہ مزے سے کہنے لگی، جبکہ اس کی یہ بات زرار سن چکا تھا اور وہ اب اسے اتنا بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ تھی جو زرار کے چہرے پر رنگی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔